अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। जैसे भी है जनाब, अच्छी है, बुरी है, मुकम्मल है, अधूरी है, आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो और ऑनरशिप नहीं छोड़नी। पहले दिल उदास भी था और अजीब से शिकवे भी हैं, ज़ाहिरी सी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं हो सकता कि लाताल्लुक़ हो जाएं, ये नहीं हो सकता कि मुल्क इन लोगों के हवाले कर दें। तो ओनरशिप तो हमने नहीं छोड़नी, ओनरशिप हमने रखनी है और इसलिए हमने हर दिन पर यह एहसास दिलाना है कि इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के मालिक हम लोग हैं और हम लोग ही इसके फैसले भी करेंगे और हम लोगों को अपनी राय देने का, अपना वोट देने का और अपना हुक्मरान चुनने का और अपनी अदलिया से आज़ादी मांगने का, इंसाफ मांगने का और अपनी मीडिया पर आवाज़ उठाने का पूरा हक हासिल है। तो ये आइन तो इंशाल्लाह बहाल करवाएंगे हम, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जगह नहीं छोड़नी, हमने ओनरशिप नहीं छोड़नी। तो इसलिए जनाब हम भी आज ग्रीन और वाइट हो चुके हैं और इसलिए कि इस मुल्क की ओनरशिप हमने अपने हाथ में रखनी है। ये मेरा मैसेज है आज आप सबके लिए। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। एक तो जो रात गए पीटीआई का शो था, ज़बरदस्त था, उसका एक ज़ोरदार किस्म का इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दिया है। और आज सुबह से मैं देख रही थी, कोई डाउट भी नहीं आके उसका कोई आके ये कहता कि ख़त्म शुद्ध हो गई, कोई निकला नहीं, कोई इमरान खान का नाम लेवा नहीं, तो किसी ने आज सुबह से अभी तक कहने की जुर्रत ही नहीं की। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसका मैं मज़ीद आपको अहवाल बताती हूँ, रात गए क्या मंजरनामे थे। दूसरी तरफ जी आज अवार्ड बांटे गए हैं और ये अवार्ड जो हैं खुद पूरी काबीना में ही बांट दिए गए हैं। और पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं अवार्ड्स की जो बेहुरमती हो रही है, जिस तरीके से उनको रौंदा जा रहा है, इनकी हुर्मत, इनका तकद्दुस, इनकी अहमियत ही ख़त्म होकर रह गई है। तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर आज 2 चीफ्स मैदान में उतारे गए थे और कोशिश ये थी इन तकरीबात से कि ओनरशिप खुद ले ली जाए, ये दिखाया जाए कि जी हम सरकारी सतह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवाम हमारे साथ हैं और जो हमारे ओहदेदारान हैं हर सतह पर वो बिल्कुल इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तरक्की की लहरें बहरें हो रही हैं और जनाब बड़ी मनाजिल तय कर रहा है पाकिस्तान। तो ये तासुर देने के लिए जो है ये बहुत कुछ किया गया, इसके ऊपर बात करते हैं। और साथ में थोड़ा ये भी जिक्र करेंगे कि बजौड़ के ऐसे में क्या हालात हैं। ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कि लाहौर में रात गए क्या हुआ, क्योंकि बाकी कई सारी रैलीज़ की जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी पिछले व्लॉग में, लेकिन रात गए लाहौरी भी पीछे नहीं रहे। 4-5 रैलीज़ निकाली गई और हाफिज़ ज़ीशान की तरफ से रैली, हाफिज़ फ़रत की तरफ से रैली निकाली गई, आलिया हमज़ा साहिबा ने रैली निकाली, शब्बीर गुज्जर वगैरह ने रैली निकाली और भी तंजीमी तौर पर रैलियाँ निकाली गई। आज़ादी रज़ाकार बड़े आगे आगे रहे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर जो था लाहौर में भी नजर आया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, चूंकि मैं लाहौर में हूं, तो मैं जब 8-9 बजे के करीब आज बाहर ही थी तो मुझे वो रिवायती कोई इतना ज़्यादा रश सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि शायद लोग इतने ज़्यादा अभी एक्साइटेड नहीं है, बाहर निकले हुए नहीं हैं, शायद थोड़ी देर में निकलें। लेकिन मैं हैरान थी कि जो शाम से ही तकरीबन 8-9 बजे से काम शुरू हो जाता है कि सड़कें भर जाती हैं और लोग निकल आते हैं, वो वाला एलिमेंट जो था मिसिंग था कहीं। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ शहरों से वीडियोज़ आना शुरू हुई। कराची ने तो खैर अखीर ही कर दी ना, मतलब मिलेनियम मॉल पर जो कल हो गया है वो अखीर ही था। बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड था। हलीम आदिल शेख साहब वहाँ खुद मौजूद थे और उनको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने ओवरऑल सिंध में बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन जारी रखी है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमें नज़र आया है। ये मिलेनियम मॉल का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया और वहाँ पे फिर लोगों का जोशो खरोश भी देखने लायक था। इसके साथ साथ लाहौर में जो रैलीज़ निकली हैं वो भी अच्छी ज़बरदस्त रैलीज़ थी। बहुत बड़ा पीटीआई का झंडा बड़े अरसे के बाद लाहौर की सड़कों पर हमने लहलहाता देखा। खौफ का बुत टूटा, क्योंकि लाहौर सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में मेरा ख्याल है चैलेंजिंग जगह है कि जहाँ पर आपको निकलने बिल्कुल नहीं दिया जाता, हिलने ही नहीं दिया जाता। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे मरियम नवाज खुद चूँकि पूरा जस्ट आप कह लें कि खुद हर चीज़ को यूं हाथ में रखे हुए होती हैं, तो वो तो बिल्कुल एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देती पीटीआई को। तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज लाहौर में होता है कि लोगों को कैसे निकालना है। और आई विल मस्ट से कि यहाँ पे आलिया हमज़ा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में ओवरऑल और फिर उसके साथ लाहौर में जो खौफ का बुत तोड़ा है और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। तो कल भी ज़बरदस्त रात गए ये लाहौर का भी
تھا سما. باقی پشاور کی فوٹیج ایز یوزول بہت آئی اوپننگ تھی, بڑی زبردست تھی, اور ہمیشہ سے پشاور خیبر پختونخوا ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی کا قلعہ ہیں, گڑھ ہیں, تو وہاں پر تو چونکہ ان کی حکومت بھی ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, تو اس لحاظ سے ہمیشہ ہی بڑے پاور شو ہوتے ہیں وہاں پر. اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی حکومتی نمائندے نہیں تھے, تو اس لیے لوگ اپنے طور پر جب نکلتے ہیں تو وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قیادت سے شکوے شکایتیں اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ غصہ کھا جاتے ہیں, لیکن جب لوگ اپنے طور پر نکلتے ہیں اور قیادت اس طرح سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر کافی میرا خیال ہے کوئی بہتر لوگوں کی صورتحال ہوتی ہے. اور یہ راولپنڈی والوں نے بھی جو کل سما باندھا وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا. اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیز نکلی ہیں, کوئٹہ میں بھی, ایون بلوچستان میں کوئٹہ میں ریلیز نکلی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے, جو میں یہ کل بات کری تھی نا کہ پی ٹی آئی کی اہمیت, دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ بلوچستان میں اوور آل آپ کو آزادی کی کہیں کوئی تقریبات اور سیلیبریشنز نظر اس طرح سے نہیں آتی کہ بہت بڑی کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی بدولت بلوچستان میں بھی آزادی کے نعرے لگے ہیں, جشن آزادی منایا گیا ہے, وہاں پر لوگ موبلائز ہوئے ہیں, اور وہاں سے بھی ایک یکجہتی کا جو پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے وہ آیا ہے. تو یہ چیز ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کرتی ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی پارٹی ہے جس کی آپ کو ہر جگہ پہ پریزنس نظر آتی ہے, ہر صوبے میں پریزنس نظر آتی ہے, اور جو ایون ناراض لوگ ہیں, جو آپ سے تھوڑے خائف ہیں, جو آپ سے اداس لوگ ہیں, ان کو بھی آپ اس پارٹی کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے, لیکن یہ ابھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال بہت زبردست پاور شو, بالکل پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فل مارکس دینے ہوں گے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس میں جو تاریخ کا انتخاب تھا عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا, کیونکہ انہیں آئیڈیا تھا کہ 14 اگست پہ لوگ جنرلی بھی نکلتے ہیں, تو اس وقت اگر آپ ظاہر ہے کریک ڈاؤن تو نہیں کرتے کہ جی یہ تو سیلیبریشنز کے لیے نکل رہے ہیں, تو لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا چانس ہوگا کہ وہ نکلیں گے اور اپنی ظاہر ہے جو سیاسی وابستگی ہے اس کا بھی اظہار کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک سے وابستگی پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے سب کی ہے, تو اس کا بھی ایک سیلیبریشن کا بھی رہے گا. تو عمران خان صاحب نے یہ بڑی سوچ سمجھ کے دن رکھا اور اس کا فائدہ ہوا, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے ہوئے ہیں, ایک دو جگہ پہ واقعات کے گرفتاریاں ہوئیں, کریک ڈاؤن ہوئے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں جیسے کہ خالی اگر صرف کسی دن پی ٹی آئی کا احتجاج ہو تو پھر تو بہت ہی صورتحال عجیب و غریب ہو جایا کرتی ہے. تو وہ والی سچویشن پھر اس طریقے سے ہمیں کل نظر نہیں آئی. تو یہ جی زبردست قسم کا پی ٹی آئی کا پاور شو. آج بھی ویسے یہ پاور شو جاری ہے. میں حیران تھی, آج عمر ایوب صاحب کی ایک ویڈیو بڑی زبردست میں نے دیکھی, مجھے ان کو دیکھ کے نا کچھ الفاظ یاد آ رہے تھے. کبھی میں سوچ رہی تھی ہم خبریں پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے من چلے سڑکوں پر نکل آئے, تو من چلا جس طرح ایک ورڈ ہوتا ہے نا, صحیح آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے آپ کی فیلنگز کو, کہ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں, لیکن آپ اپنی اس میں کر جاتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے. تو آج عمر ایوب صاحب نے بڑی زبردست قسم کی پیرا گلائڈنگ کا مظاہرہ کیا, پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ آزادی کا میسج بھی دیا, اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ان کی پارٹی کے ساتھ اس وقت معاملات ہیں, ان کے لیڈر کے ساتھ ہیں, اس حوالے سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا. 250 فٹ تقریباً بلندی پر انہوں نے پیرا گلائڈنگ کی ہے. پہلے تو لگا کہ شاید کسی اور کی فوٹیج ہے, لیکن جب غور سے دیکھا تو بعد میں وہ عمر ایوب صاحب خود نکلے. تو بڑی دلچسپ ان کی یہ فوٹیج ہے, تو اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ بھی فکر آ رہا تھا کہ دل تو بچہ ہے جی. تو زبردست ان کی طرف سے یہ مظاہرہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جی ادھر حکومت کی سطح پر کیا کچھ ہوتا رہا, یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے, ذرا سنیے. ایک تو جی آج ایوارڈ شو ہوا, جو کہ ہمیشہ 14 اگست وغیرہ پہ بانٹے جاتے ہیں ایوارڈ, تو اس سلسلے میں تقریب تھی. اور آج جو تھا نا وہ جس کو کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو, وہی صورتحال تھی کہ حکومت نے سارے ایوارڈ خود ہی اپنوں کو ہی بانٹ دیے, پوری کیبنٹ کو ہی ایوارڈ دے دیے. مطلب میں کہاں سے نام لینا شروع کروں. بلاول بھٹو زرداری کو ایوارڈ, شری رحمان کو ایوارڈ, اسحاق ڈار صاحب کو ایوارڈ, عطا تارڑ صاحب کو ایوارڈ, اٹارنی جنرل صاحب کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا ہے, خواجہ آصف صاحب کو ایوارڈ, اس کے بعد جناب کیا اسے کہتے ہیں شری رحمان صاحبہ کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے, ایک اور لیگی سینیٹر ہیں ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے. تو سارے ایوارڈ انہوں نے کہا کہ بھائی اس دفعہ وہ کوئی بچا ہی نہیں ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ سب کو دے ہی دیے تھے جن کی بڑی خدمات تھی, تو لہٰذا اس دفعہ انہوں نے آپس میں یہ ایوارڈ جو ہیں وہ بانٹ لیے ہیں. وہ اتنی فنی بات ہے کہ بھائی صدر زرداری صاحب خود اپنے بیٹے کو ایوارڈ دے رہے ہیں, ماتھا چوم رہے ہیں جی, بڑی کارکردگی, بڑا کارنامہ انہوں نے کوئی انجام دیا ہے. تو ایسے جو ایوارڈز ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے, پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے تو ایوارڈز کو بھی بے وقت کر دیا ہے. یہاں پر آپ کو یہ بھی حیرانی ہوگی سن کے
کہ ان ایوارڈس کا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کرائٹیریا بھی نہیں رہ گیا کہ کسی یعنی خاص خدمات کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اب کسی کی خاص خدمات وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ اس نے اس رجیم کے لیے، اس جعلی حکومت کی سیفٹی کے لیے اور عمران خان کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کے لیے گالم گلوچ کی ہے، کوئی اقدامات اٹھائے ہیں، کوئی فیصلے کیے ہیں، کچھ بھی کسی قسم کی ایسی خدمت کی ہے تو آپ ایوارڈ کے حقدار بن جاتے ہیں اس میں. تو یہ اس کا واحد اب لگتا ہے کہ کرائٹیریا رہ گیا ہے. بہرحال آج کے دن 2 چیفز بھی میدان میں اترے، جن میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب بھی شامل ہیں. ان کی جو یہ سیرمنیز تھیں، یہ بیسکلی تھیں جھنڈا لگانے کی جو سیرمنی ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا موٹا خطاب بھی تھا. اب دیکھیے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ خطاب کے لیے آئے ہیں، یا ان کی طرف سے یہ جو ایک انہوں نے سیرمنی رکھی ہوئی تھی، بالکل بے رونق سی سیرمنی تھی، اور اس میں صرف 2 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے شرکت کی. پھر اس کے بعد ایک لازوال قسم کا ان کا ہم نے خطاب بھی سنا. اچھا، کچھ دن پہلے کسی تقریب میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، کچھ انگلش میں کرنے کی کوشش کی تھی، اور بہت ہی برا خطاب تھا وہ. نہ ان کی انگریزی اچھی تھی اور نہ ان کے کانٹینٹ کی کوئی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو آج شاید کسی نے انہیں کہا کہ بھائی وہ اس دن بہت تنقید ہوئی تھی تو اب ذرا اردو میں خطاب کر لیا جائے، تو آج انہوں نے اردو کو چنا خطاب کے لیے. لیکن پھر جو انہوں نے اردو کے ساتھ کیا ہے وہ بھی خدا نہ خواستہ، میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، کہ اردو کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی. اتنی بے تکی قسم کی گفتگو اور بے ربط باتیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کہ کوئی بے ہنگم سی ان کی سارے الفاظ کا چناؤ، اور آئیڈیا بھی کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، کدھر کی بات کدھر جوڑ رہی ہے. اور الفاظ کا چناؤ بھی اتنا عجیب و غریب کہ جی ہم تو لوہا پگھلا کر کوئی دیوار بن گئے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں. تھوڑی سی بھی میلی آنکھ سے اس نے دیکھا دشمن نے تو ہم لوہا پگھلا کے آگے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا عجیب غریب بونگیاں مار رہے. اور میں حیران تھی کہ اس رجیم کا واحد میرٹ صرف یہی ہے کہ آپ نے نالائق اور نااہل ہونا ہے. جتنے زیادہ آپ نالائق اور نااہل ہوں گے، اور اگر اس کے ساتھ کرپٹ بھی ہوں تو یہ تو اور ہی زبردست بات ہے، تو آپ کو اتنے اونچے عہدے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو یہ اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی میں اس دن مریم نواز کی وہ یاد کر رہی تھی پچھلے 14 اگست پہ، کہ جناب عالیہ وہ مزار اقبال پہ جب گئی ہیں تو وہاں جا کے 2 لائنیں نہیں لکھ پا رہی تھی کہ کا کیا لکھنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. 36 دفعہ انہوں نے پین کو ہلا دیا تھا کیونکہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ لکھنا کیا ہے، ایسے موقع پہ بولنا کیا ہے. اب گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، مخالف کے ساتھ دھمکی آمیز گفتگو کرنا، نفرت پھیلانا، یہ تو آسان کام ہوتے ہیں. لیکن جہاں کہیں پڑھی لکھی گفتگو کرنی ہو، جہاں پہ کوئی ادبی علمی گفتگو کرنی ہو، تو وہاں پہ یہ لوگ ڈم ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ اب کہنا کیا ہے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی یہ دکھائی دے رہی تھی. اسی طرح ادھر جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئے، انہوں نے وہ گفتگو تو خیر کمپیریٹیولی بہتر کر لیتے ہیں، تو انہوں نے پھر وہی آئین اور قانون کے بھاشن دیے کہ ہم نے تو بڑا قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، آئین کو، انسانی حقوق بھی اچھا انہیں یاد ہے کہ کوئی انسانی حقوق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے بھاشن دیا. لیکن ان دونوں کی گفتگو کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی، ان کے ساتھ بھی کچھ صرف 6 ججز جو تھے وہ تقریب میں موجود تھے، تو میں یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے جو کورٹ رپورٹرز تھے، خاص طور پہ کچھ 2-4 مخصوص قسم کے لوگ جو تھے، ان کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، ہر وقت ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کا جب دور تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہم خیال بینچز بناتے ہیں، اور عدلیہ تو بڑی تقسیم ہے، ان کے نیچے جتنے بھی ججز ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں، اور ان کا تو ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے، اور جناب سینیورٹی کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سینئر جج ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں وہ. تو جناب یہ بڑے مسئلے ہیں عدلیہ کے، ان کو تو حل ہونا چاہیے. ہر وقت ان کا پٹ سیاپا اس کے اوپر جاری رہتا تھا. کوئی کیس لگتا تھا اور ان کا یہ پٹ سیاپا شروع ہو جاتا تھا کہ بینچ میں یہ بندہ بیٹھ گیا، بینچ میں وہ بندہ بیٹھ گیا، ہم خیال بینچ بن گیا، سینئر رہ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پورا ماتم ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں جب سب کو یہ بات بہت ہی کلیئرلی آبویس ہے اور سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، پیچھے پوری 5-6 جو آپ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، نہ وہ کسی بینچ میں شامل ہوتے، بلکہ ان کے خلاف وہ اپیلیں دائر کرتے پھر رہے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں. تو آج کسی کو یہ درد نہیں ہے، آج کسی کو اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں درپیش کہ جناب ادھر ہائی کورٹ میں
ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے, چیف جسٹس کے ساتھ ججز نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, کوئی ان کے ساتھ تقریب میں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا, کوئی ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور آپ آج بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. وہی 2 بندے جو آپ نے ساتھ ان کے ہیلپرز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں, وہ آپ کو ان کے آلے دوالے دائیں بائیں نظر آ جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ بینچ پہ بنا لیتے ہیں, انہیں کے ساتھ تقریب میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ٹوٹل جو ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی حالت ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی صورتحال کو اس سے مختلف نہیں ہے. تو آج میں تو اس بات پہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ وہ جن کے پیٹ میں ہر وقت اس بات پہ درد اٹھتا تھا, آج ان باتوں پہ کیوں خاموش ہیں, کہ کیوں لائک مائنڈیڈ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ہر بینچ کے اندر, اور کیوں آج سینئر ججز جو ہیں ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو منافقت میں صرف دکھانا چاہ رہی ہوں ان لوگوں کی. باقی عدلیہ سے تو مجھے نہ کوئی اب انٹرسٹ رہا ہے, نہ کوئی ان سے امید ہے. میں صرف جو یہ ٹاؤٹ حضرات ہیں ان کی صرف منافقت آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہی ہوں, کہ ان لوگوں کی جو ساری فلسفی ہے, ساری جو ان کی آئینی اور قانونی بحث ہے, وہ بس اس وقت تک ہے جب تک ان کی من پسند پارٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا. جب ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر جتنی مرضی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں, جتنے مرضی اخلاقی اور جو ایک تاریخی روایات ہیں ان کو پامال کیا جائے, پھر انہیں کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آخر میں یہ بھی میں ضرور ذکر کروں گی کہ آج جو اشتہارات آئے ہیں اخبارات میں بھی اور ادروائز بھی کافی بل بورڈز وغیرہ لگے, جو اس حکومت کا فیوریٹ کام ہے, ترہ امتیاز ہے, نشان ہے ان کا, سمبل ہے اس حکومت کا, کہ جناب اشتہاری مہم, تشہیری مہم, بل بورڈز اور یہ وہ, ان چیزوں کے اوپر پیسہ اربوں روپیہ ٹکا کے خرچ کرو. تو وہ اس میں 14 اگست آپ منا رہے ہیں, اس کے لیے آپ تشہیر کر رہے ہیں, اپنی شکلیں چپکا کے لگا دی ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی کردار ادا کیا 14 اگست میں. اور دوسری طرف جو بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی نام ہی نہیں ہے. جو آپ کے سرکاری اشتہار ہیں اس میں ان کی ایک چھوٹی سی کئی کونے میں بھی تصویر تک نہیں لگانے کی زحمت کی, جس نے آپ کو پورا ملک بنا کے دیا ہے, اس کو آپ فراموش کر بیٹھے, اس کی آپ نے تصویر تک نہیں لگائی ہے. اسی طریقے سے نہ فاطمہ جناح کی, نہ علامہ اقبال کی, کوئی اس دور کے جو جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی تصویر, کوئی ذکر نظر نہیں آتا. بوتھے کس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نواز شریف کے, شہباز شریف کے, مریم نواز کی شکلیں, اور یہ تصویریں لگا کے, اور پھر ساتھ میں مسلح افواج کو لگا دیا, ان کے چیفز کو, کہ جناب انہوں نے مارکہ حق جیتا, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ, اور بیچ میں قائد اعظم کو مائنس کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ لگ رہی تھی یہ کرنے کی. ایک تو اپنی تشہیری مہم کرنی ہی تھی, لیکن یہ جان بوجھ کے انہوں نے قائد اعظم کو مائنس کیا. وجہ صاف تھی, یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ہم قائد اعظم کو مائنس کر سکتے ہیں تو عمران خان کیا چیز ہے, تو ہم تو عمران خان کو بھی ایسے ہی مائنس کریں گے جیسے ہم نے قائد اعظم کو مائنس کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مائنس یہ خود ہوئے پڑے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کا لوگ نکلے ہیں, انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ 3 سال کی ظلم جبر, اس کے فسطائیت کے باوجود بھی آپ اندازہ لگائیے کہ قوم آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں وہ پہلے دن کھڑی تھی. اور اگر آپ کو آج کل میں کہوں نا کہ جی کل کسی نے کسی بندے کو نہیں روکنا, کوئی پولیس والا آپ کو نظر نہیں آئے گا, کوئی آپ کے اوپر فورس نہیں یوز کی جائے گی, تو اس کے بعد آپ عمران خان اگر ایک کال دے تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے آج تک کے ریکارڈ تھے نا اس سے زیادہ لوگ نکل آئیں گے. یہ صرف ظاہری سی بات ہے, ہر کوئی بندہ مار نہیں کھا سکتا, ہر کوئی بندہ گرفتار نہیں ہو سکتا, ہر کوئی بندہ ظاہری سی بات ہے اپنی جان کو دہلی پر نہیں رکھ سکتا, ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. انہوں نے خوف اور جبر کے ماحول سے یہ 3 سال صرف جو ہے وہ حکومت کر لی ہے, ورنہ ان کے پلے کیا ہے, ایک شخص نہیں ملتا جو ان کی حمایت کرے. اتنی بڑی بڑی گالیاں لوگ ان کو دیتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے. اور مجھے وہ دن دور نہیں لگتا ہے کہ جب یہ لیگی جو لوگ ہیں ان کو خدا نخواستہ گلیوں میں جوتے نہ پڑ رہے ہوں. مجھے خوف آتا ہے ان کے لیے, مجھے فکر ہوتی ہے ان کے لیے کہ ان لوگوں نے اپنا جو حال کر لیا ہے یہ کیا کریں گے. ادھر فوج کا سایہ ان کے سر سے ہٹا تو اس کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کے ذہن میں کیا آتا ہوگا کہ ہم نے کس طرح جانا ہے لوگوں کے اندر. میں تو یہ سوچتی ہوں, مجھے تو ان کی فکر ہو رہی ہے لٹرلی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جناب عوام وہیں پہ کھڑی ہے, یہ بات تو طے شدہ ہے. اور آپ جو ہے آپ نے صرف اور صرف لوگوں کے پیسے سے ہی اپنی جو تشہیری مہم چلائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ جو ہے یہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. ٹی وی چینلز پہ آپ کو ایک الگ ملک نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر صرف سرکاری تقریبات چل رہی ہیں, وہ پی ٹی وی سارے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ادھر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو کوئی سرکاری تقریب کا کچھ آپ کو ایونٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہ سارا جو ہے آپ کا جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کی ایکٹیویٹیز سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ایک واضح ڈفرینس جو ہے وہ نظر آتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور
سوشل میڈیا میں بھی. آخر میں باجوڑ والوں کی ضرور بات کروں گی جی. وہ لوگ تکلیف میں ہیں, دھرنا انہوں نے آج دے دیا ہے آپریشن کے خلاف, اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پر باہر نکلے ہیں اور انہوں نے دھرنا دے دیا. ان کا یہ کہنا ہے ہر صورت یہ مطالبہ ہے کہ یہ آپریشن فی الفور بند کیا جائے. نہ صرف یہ کہ سیکورٹی فورسز بلکہ طالبان بھی اس علاقے کو خالی کریں اور ہمارے علاقے ہمارے حوالے کیے جائیں, ہمارے علاقے کا امن ہمیں واپس دیا جائے. اس کے علاوہ کوئی کسی بات پر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ.